अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। अरमानों का खून। हमारे माली हालात कुछ ज़्यादा ठीक ना थे। तभी वालिदैन चाहते थे कि मेरे दोनों भाई पढ़ लें और मैं मैट्रिक के बाद घर बैठ जाऊं। एक और वजह अब्बा के इनकार की ये भी थी कि हमारे इलाके में कोई गर्ल्स कॉलेज ना था। एक बॉयज़ कॉलेज ज़रूर था, जिसमें लाहौर से तबादला होकर आए अफसरान की लड़कियां दाखिला ले लेती थीं। लेकिन सख्त माहौल किस होने के सबब मुकामी लड़कियां मैट्रिक के बाद कॉलेज आने का नाम भी लेने की हिम्मत ना करती थीं। ऐसे में वालिद की तरफ से मुझे इजाज़त मिल जाना एक मौजज़े से कम ना था। मैंने जब कॉलेज में दाखिले की ज़िद की, सबसे पहले दोनों भाइयों ने मेरे खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा, अगर कशमाला ने कॉलेज में दाखिला लिया तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। हमको ये हरगिज़ गवारा नहीं कि वो लड़कों के साथ पढ़े। वालिद साहब स्कूल मास्टर थे और इनको इनके हेड मास्टर साहब ने कायल किया कि बेटी को ज़रूर कॉलेज भेजना। आज ना कल हमारे इलाके में लड़कियों का कॉलेज ज़रूर बनाया जाएगा। तो इसमें पढ़ाने वाली आला तालीम याफ्ता ख़वातीन कहाँ से आएंगी? ये तो वो बच्चियां होंगी जो आज पढ़ेंगी तो कल को लेक्चरार बनेंगी, डॉक्टर बनकर इलाके की खिदमत करेंगी। वालिद साहब की समझ में बात आ गई कि आगे वक्त बहुत तेज रफ्तार हो जाएगा। हमारे बच्चे ज़माने से कदम मिलाकर ना चल सके तो पीछे रह जाएंगे। उन्होंने बेटों को समझाया, तुमको बहन के कॉलेज में दाखिला लेने से ऐसी ही गैरत आ रही है तो बेशक कॉलेज छोड़ दो, लेकिन मेरी कशमाला ज़हीन है और पढ़ लिख कर देख लेना, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। भाइयों ने देखा कि अब्बा किसी और नहज से सोचने लगे हैं। उन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा और नज़दीकी शहर पढ़ने चले गए, क्योंकि वहाँ हमारे नाना, मामू और खालाओं के घर थे। लिहाजा शहर मुल्तान भी अजनबी न था और हमारे इलाके से सिर्फ 60-70 मील दूर था। वालिद साहब ने इन्हें जाने दिया, लेकिन मुझे कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त दे दी। मैं जानती थी कि ये सब कलसूम की वजह से हुआ है, जो हेड मास्टर साहब की बेटी थी और मेरे साथ पढ़ती थी। वही तो एक सबसे करीबी और प्यारी दोस्त थी और हम अपना हर दुख सुख एक दूसरे से बिला झिझक कह दिया करते थे। जब वालिद साहब की तरफ से इनकार हुआ और मैं मायूस हो गई, तो मैंने कलसूम से कहा कि अब मैं आगे ना पढ़ सकूंगी। अब्बा ने मना कर दिया है और दोनों भाई तो धमकी दे रहे हैं, अगर मैंने दाखिला लिया वो घर छोड़कर चले जाएंगे। इन्हें किसी तौर ये गवारा नहीं कि हम और वो एक कॉलेज में हों। तुम जरूर कॉलेज में दाखिला लोगी। अगर तुमने दाखिला ना लिया मैं भी ना जाऊंगी। आज ही बाबा से कहती हूँ, वो तुम्हारे अब्बा से बात करेंगे। कलसूम ने सही कहा था। इसने मेरा केस लड़ा, अपने वालिद को वकील बनाया, यूं हमारी जीत हो गई। क्योंकि हेड मास्टर साहब वालिद के मोहसिन थे। इन्हीं की कोशिशों से मेरे बाप को नौकरी मिली थी और दोनों बचपन के साथी थे। हेड मास्टर साहब की बात वो कभी नहीं टाल सकते थे। मैं बहुत खुश थी। पहले रोज ही से मैं और कुलसूम इकट्ठे कॉलेज जाने लगे। कॉलेज घर से कुछ फासले पर था, लेकिन हम पैदल ही जाते थे। ये हमारा कॉलेज का चौथा दिन था जब एक नौजवान को अपने पीछे आते देखा। उफ मेरे खुदा, सोचा कि ये अचानक क्या मुसीबत नाजिल हो गई। इतनी मुश्किल से तो इजाजत मिली थी, शायद इसीलिए अब्बा मना कर रहे थे। भाई मुखालफत करते थे। इन्हें मालूम था इस इलाके में कॉलेज जाने वाली लड़कियां ऐसे लड़कों के लिए अजूबा होती हैं कि जिन लड़कों को कोई और काम नहीं होता वो तालबात का ताक़िब करने लगते हैं। इसमें लड़कियों का क्या कसूर, लेकिन सजा इन्हीं को मिलती है और इनको घर बिठा दिया जाता है। शायद शहरी लड़कियों को ऐसे मसाइल दरपेश ना हो, लेकिन हम देहात की बासी लड़कियां तो पुरानी रवायात के हाथों बस मर मर कर जीती हैं। हमारा इलाका तो एक बस्ती जैसा था, सभी एक दूसरे को जानते थे। न जाने ये कौन शख्स था जो हमारा पीछा कर रहा था, या कि हमको गुमान हुआ था कि वो हमारा ताकुब कर रहा है। कुछ देर बर्दाश्त किया, सोचा अगर आज पहले दिन इसे ना टोका रोका तो रोज ही यही वतीरा अपनाएगा। हमारी बदनामी मुफ्त में होगी, तालीम से तो जाएंगे ही, कहीं के ना रहेंगे। तब अब्बा और भाइयों को क्या जवाब देंगे। चलते चलते ठहर गई और अपने पीछे चलते आने वाले इंसान को खूब सुना दी कि तुमको हया नहीं आती, आवारा इंसान, लड़कियों का पीछा करते हो। इसने खामोशी से हमारी लान तान सुन ली और बगैर कुछ कहे चला गया और फिर कभी नजर ना आया। मैंने भी शुक्र किया कि जान छूटी। कुछ दिनों बाद अचानक एक रोज ये ख्याल आया कि हो सकता है वो वैसे ही अपनी राह आ रहा हो और हमारा पीछा करने की गर्ज ना हो। कुछ अपने आप में मगन भी होते हैं। हमें गुमान हो गया कि ताकुब कर रहा है। अगर शरीफ आदमी ना होता तो तंग करने को दोबारा आता।
تب کیا کر لیتے، مگر وہ کبھی دوبارہ کالج کے رستے میں ہم کو نظر نہ آیا۔ کلثوم سے کہا کہ اس دن جانے مجھے کیا ہوا جو اس شریف آدمی پر برس پڑی اور بڑے بازار میں اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شریف آدمی تھا؟ تم کو یہ کیسے معلوم کہ وہ واقعی شریف آدمی تھا؟ ہاں بھائی، اگر شریف نہ ہوتا اور ہم کو تنگ کرنا ہی مقصود ہوتا تو شاید ہمارا کالج جانا بھی دوبر ہو جاتا۔ وہ بار بار ہمارا تعاقب کرتا اور ہم ضد چاہ کر تعلیم چھوڑ دیتے۔ میری تعویل سن کر اس نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی افسانوں کہانیوں میں ایسی باتیں پڑھتے تھے کہ پہلے ہیروئن ہیرو سے ٹکرائی، لڑکی نے اس معصوم کو ڈانٹ ڈپٹ سے نوازا، بعد میں اس کے تصورات میں کھو کر آہیں بڑھتی۔ ارے بابا، ایک بار تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو گیا تو بھول جاؤ، اسے ذہن سے محو کر دو۔ پیچھے آیا تو آیا، چلا گیا تو چلا گیا، اب ڈر کس بات کا؟ اس روز پہلی بار اپنی یہ بچپن کی سہیلی مجھے بہت بری لگی۔ کس قدر نامعقول ہے، میں نے سوچا، ہر بات کو مذاق سمجھ لیتی ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، ہم نے بخیر و عافیت ایف اے پاس کر لیا اور اب تھرڈ ایئر میں آ گئے۔ ایک روز میں اور کلثوم کچھ کتابیں خریدنے گئے، بک شاپ قریب ہی تھی۔ واپسی پر ایک موٹر بائیک والا اس قدر تیزی کے ساتھ گزرا کہ کلثوم گر گئی اور سڑک سے لڑکتی ڈھلوان پر جا گری۔ اسے کافی چوٹ آئی تھی کہ اٹھنے سے قاصر تھی۔ تبھی پیچھے آتی کار ہمارے قریب آ کر رکی اور اس میں بیٹھا آدمی اتر کر میرے پاس آیا۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی سہیلی کو سہارا دے کر ڈھلوان سے اوپر لے آؤں؟ لگتا ہے کاری چوٹ لگی ہے، وہ بے سدھ پڑی ہیں۔ میں چونکہ کافی پریشان کھڑی تھی، سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ ڈھلان کے نشیب میں پھسلن تھا، خود اتر کر اس کی مدد کرنے سے قاصر تھی، مجبور ہو کر اس کی مدد قبول کرنی پڑی اور وہ نشیب میں اتر گیا۔ بڑی دقت سے کلثوم کو سہارا دے کر اوپر سڑک تک لایا۔ کلثوم کی بری حالت تھی، شاید پاؤں میں موچ آ گئی تھی، ایک قدم نہیں چل سکتی تھی، درد سے کراہ رہی تھی۔ کشمالا پلیز مجھے پکڑو ورنہ گر پڑوں گی۔ دونوں پیروں میں چوٹ آئی ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی، ٹانگ میں بھی درد ہے۔ تبھی وہ شخص گویا ہوا، گھڑے میں گرنے سے آپ کو شاید کوئی اور بھی گہری چوٹ لگی ہے، آپ میری کار میں بیٹھ جائیں، میں اسپتال تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہو۔ مجھے بھی اپنی دوست کی حالت ٹھیک نہ لگ رہی تھی، اس کے سر سے خون رس رہا تھا۔ جس گھڑے میں وہ پیچھے ہوتے ہوئے لڑک کر گری تھی، اس کی گہرائی کافی تھی، اس نوجوان نے تسلی دی اور میں نے ہمت کی۔ کلثوم کو اس کی کار میں سوار کرایا، خود ساتھ بیٹھ گئی اور ہم کو اسپتال لے آیا جو نزدیکی شہر میں تھا۔ طبی امداد ملنے سے میری سہیلی کی حالت سنبھل گئی، پین کلر، انجیکشن لگا، ٹانگ اور پاؤں کے ایکس رے ہوئے۔ تب تک وہ ہمارے ساتھ رہا کیونکہ ڈاکٹر اس کا دوست تھا۔ ہم کو اسپتال میں بڑی سہولت ہو گئی۔ اسپتال سے بوائز اسکول میں نے چاچا فیض کو فون کر کے صورتحال بتائی۔ وہ بولے بیٹی ابھی آتا ہوں، تم لوگ وہیں ٹھہرو۔ کلثوم کے ابو آدھے گھنٹے بعد آ گئے۔ اسپتال ہمارے علاقے سے دور تھا، وہ اپنے ایک شاگرد کے گھر سے ان کی کار مانگ کر لائے تھے۔ جب ہم چلنے لگے تو میں نے کہا انکل ان کا شکریہ ادا کر دیں، انہوں نے ہماری مدد کی۔ انکل فیض نے اجنبی لڑکے سے ہاتھ ملایا تو پہچان لیا، بولے تم زمیندار اللہ یار صاحب کے بیٹے ہو نا؟ اب گاؤں میں کبھی نظر نہیں آتے؟ جی میں لاہور کالج میں پڑھ رہا ہوں اور وہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹے، تمہارے ابو سے سلام دعا ہے، میں کبھی آؤں گا شکریہ ادا کرنے، ضرور آئیے گا، ان کو خوشی ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ تبھی اچانک جیسے ذہن میں گزری یاد کا کوندا لپکا، یہ شکل جانی پہچانی لگی، پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں؟ ذہن پر زور دیا، یہ وہی تھا جو ایک روز ہمارے پیچھے چل رہا تھا اور میں نے بھرے بازار میں اسے ذلیل کیا تھا۔ ہمارے تعاقب میں آنے والا دوسرے روز کلثوم کی عیادت کو اس کے گھر گئی تو بتایا کہ کل جس نے ہماری مدد کی تھی، جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہی تعاقب والا۔ ارے نہیں، وہ تو کب کا غائب ہو گیا، کبھی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ ہاں وہی تھا، بالکل وہی۔ میں نے ذہن کے پردے پر خوب زور دیا ہے، اور دوبارہ نظر بھی کیسے آتا؟ وہ تو لاہور میں پڑھتا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے۔ جانتی ہو کس کا بیٹا ہے؟ گاؤں کے پاس جو صاحب داد صاحب نے اپنی اراضی فروخت کی تھی، وہ ان کے والد اللہ یار صاحب نے خریدی۔ اس وقت والد صاحب بھی اس خرید و فروخت میں گواہ تھے۔ بابا جان مراد کے والد کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو ان کا نام مراد ہے؟ ہاں ابو نے بتایا ہے۔ دل میں اس کا نام دہرا کر مسرت کی ایک لہر محسوس کی۔ کشمالہ کتنا خوبصورت ہے وہ، اے کاش! اور اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، یہ موضوع مزید چھیڑنا نہ چاہتی تھی، جانے کیوں میرا دل کلثوم سے آج پہلی بار رازداری برت رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا توقع ہر نوجوان دل کو ہوتا ہے۔ میں مراد کے خیالوں میں گم ہو چکی تھی، کتاب کھولتی تو اس کا چہرہ نظر آتا، کتاب بند کرتی تو اس کا چہرہ نظر آتا۔
یا اللہ یہ کیسی بیماری تھی؟ کیا میں ایک پرچھائی کی شدائی ہو گئی تھی؟ ایک سائے کے تعاقب میں جا رہی تھی؟ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ دن رات کسی کے خیال میں کھوئے رہنا، انسان پھر تو دنیا کے کسی کام کو کرنے کو لائق نہیں رہتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ اب تو امتحان کی تیاری ایک مشکل امر ہو گیا۔ کتاب پڑھ لکھے حروف کو گھورتی رہتی اور گھنٹوں میں فہم ہی سمجھ میں نہ آتا۔ گزشتہ کا پڑھا بھی بھول جاتی تھی۔ خدا جانے یہ کیسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس کے لیے کوئی طبیب ملتا تھا اور نہ علاج۔ کوئی اس مرض کا علاج نہ تھا۔ سالانہ پیپرز ہو گئے، رزلٹ نکلا، کلثوم پاس اور میں فیل ہو گئی تھی۔ ابا نے بہت ڈانٹا اور میرا کالج جانا بند کرا دیا۔ بھائیوں نے شور مچا دیا کہ خواہ مخواہ پڑھانے سے فائدہ جب محترمہ کا دل ہی پڑھائی میں نہیں لگتا۔ میرا کس قدر نقصان ہوا بتا نہیں سکتی، لیکن مجھے اس خسارے کا بھی احساس نہ تھا کہ کسی اور دنیا میں رہنے بسنے لگی تھی، اور وہ تھی مراد کے ساتھ تصورات کی دنیا۔ ایک دن کلثوم آئی، بہت افسردہ تھی، کہنے لگی ابو میری شادی کر رہے ہیں۔ دیکھو تو کشمالا ان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو زمانے بھر کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ، گریجویشن بھی مکمل نہیں کرنے دے رہے اور شادی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ کہتے ہیں لڑکا بہت اچھا ہے، اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے اور بیرون ملک جا رہا ہے، اس لیے شادی کر کے جانا چاہتا ہے تاکہ بیوی کو لے جانے میں آسانی ہو۔ پڑھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعد میں ہو جائے گی، پہلے شادی ضروری ہے۔ بہت اچھا رشتہ ملا ہے۔ ایسے رشتے نہیں ملتے۔ کس سے کر رہے ہیں تمہاری شادی؟ اس سوال پر جھنجھلا کر بولی، مجھے نہیں خبر، کسی نے نہیں بتایا کس سے کر رہے ہیں، اور جس سے بھی کر رہے ہیں میں نے اسے دیکھا تھوڑی ہے۔ یا اللہ یہ کیا معمہ ہے؟ کیا چچا کا دماغ پلٹ گیا ہے یا پھر ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ ہاں واقعی جادو کر دیا تھا ان پر زمیندار اللہ یار نے، جس کو بیٹے کی خوشی ہر حال میں عزیز تھی، اور وہ اپنے ساززادے مراد کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ سر میں گھی پڑ جانے سے سر نہیں جلتا، کڑوے تیل کی مالش سے جلتا ہے، اور یہ رشتہ تو گھی شکر جیسا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اتنے اچھے رشتے کو کیوں گنواتے بھلا، جبکہ ان کی بیٹی شادی کے بعد کینیڈا جا رہی تھی، اور وہ بھی اتنے امیر کبیر گھرانے کے بہو بن کر۔ مراد نے اسی روز اس کو پسند کر لیا تھا جب اسے افتادہ گھڑے سے نکالا تھا۔ واقعی کلثوم تھی بھی خوبصورت، نرم و نازک حور شمائل، وہ کیوں نہ اسے پسند کرتا؟ والدین پر دباؤ ڈالا کہ ہیڈ ماسٹر کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اللہ یار صاحب نے مان لیا کیونکہ کلثوم کے والد کی نیک نامی اور اچھی شہرت تو سارے علاقے میں مشہور تھی۔ ان کو سمدھی بنانے میں انہیں آڑ نہ تھا۔ بے شک مالی اعتبار سے ان کے ہم پلہ نہ تھے، لیکن زمانے میں عزت دار اور ایماندار تو تھے۔ دیانتداری کی دھوم تھی ان کی۔ جس روز کلثوم دلہن بنی بیٹھی تھی، میں سج سنور کر اچھے کپڑے زیتن کر کے اس کی رخصتی میں گئی۔ کیوں نہ جاتی؟ آخر تو وہ میری بچپن کی دوست، میری سب سے پیاری سہیلی تھی۔ وہ سرخ جوڑا پہنے، زیورات میں لدی مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل کی خوشی مدھم مسکراہٹ کے پس پردہ جھلک رہی تھی، لیکن میرا دل رو رہا تھا۔ مسکراہٹ لبوں پر آتی اور پھر لوٹ جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ اچانک ہی اس نے میری جانب گہری نظروں سے دیکھا، حیرت سے بولی کشمالا تم اداس ہو کیا؟ میری شادی سے تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی تو ہے مگر صدمہ بھی ہے۔ کیوں نہ ہو جاؤں میں اداس؟ تیری جدائی کا دکھ بھی تو سہنا ہے۔ جانتی ہو کہ تمہارے سوا میرا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اور دوست، کوئی سہیلی نہیں۔ تیرے بعد کس قدر تنہا ہو جاؤں گی، کیسے گزرے گی تیرے بغیر؟ یہ کہہ کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس قدر شدت سے جیسے اس کے بعد رونے کی گھڑی پھر نہ آئے گی۔ وہ تسلی دے رہی تھی، مجھے پیار کر رہی تھی، لیکن میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ دل آج کیوں اداس تھا؟ کیا کلثوم سے بچھڑ جانے کی وجہ سے؟ نہیں، سہیلیوں نے تو بچھڑ جانا ہوتا ہے، ایسے میں دلہن ضرور روتی ہے، مگر سہیلی تو اسے تسلی دیتی ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہرگز نہ تھا۔ مجھے کلثوم سے بچھڑ جانے کا دکھ نہ تھا، میرے رونے کی وجہ تو کچھ اور تھی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ مراد آج کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ وہ جو دن رات، صبح و شام، ہر لمحہ ہر پل میرے ساتھ رہتا تھا، میرے خیالوں میں مہکتے پھولوں کی طرح، میرے خوابوں میں چمکتے چاند کی مانند، وہ میری روح کی تازگی اور میرے دل کا سنگھار، میری تو زندگی تھا جس کے لیے دعا کیا کرتی تھی، ایک بار اسے مجھ سے ملا دے اے اللہ، بس ایک بار روبرو ہو کر اسے دیکھ لوں، اس سے بات کر لوں۔ دعا کس روپ میں قبول ہوئی؟ وہ روبرو آیا بھی تو دلہا کے روپ میں، لیکن یہ میرا نہیں، کسی اور کا دلہا بن کر آیا تھا۔ میری جان سے پیاری دوست کلثوم کا، اور میں شادی کی رسومات دیکھنے سے پہلے ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر آ گئی۔ آہ کیسے دیکھ سکتی تھی وہ منظر جس نے تلوار بن کر میرے خوابوں کی سرزمین کو، میرے ارمانوں کے خون لہو لہو کر دیا۔ تو دوستو
کیسی لگی یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ شکریہ۔